अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व खुर्रम, शाद व आबाद और हँसता-बसता रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ मक़ासिद को, ख़्वाहिशों को, आरज़ू को अल्लाह ताला पूरा करता रहे और आप लोगों को हर फ़िक्र, परेशानी और बीमारियों से अल्लाह ताला दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करिए और कमेंट्स लिखिए जो है जुड़े हुए वो, और जो नए लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, कमेंट्स भी लिखिए। कमेंट्स लिखिए ताकि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूं, आप लोगों की बातें मुझ तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने से तो वैसे आप लोग जुड़ गए हैं, लेकिन कमेंट्स करने से ये होगा कि हमारा जुड़ाव और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। और लाइक करिए, साथ-साथ जो आप लोग कमेंट करते हैं लाइक करने के साथ-साथ, तो उससे ये होगा कि मेरा चैनल थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा-सा बूस्ट हो जाएगा। तो हम और थोड़ा-सा आगे बढ़ जाएँगे हाथ पकड़े-पकड़े। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी कहानी पर। आज की कहानी का नाम है साया और ये लिखी हुई है अस्मा कादरी साहिबा की। इनकी कहानियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। नूर का ख़्याल रखा करो शाज़िया। पिछले 5 साल से इसके सिवा मैं कर भी क्या रही हूँ? तीसरी बार तख्लीक के मरहले से गुजरती शाज़िया ने 1.5 साला हुनैन का डायपर बदलते हुए कदरे बेजारी से जवाब दिया। अगर ऐसा होता तो मैं इसे 3 गली छोड़कर घर से दूर खेलता हुआ नहीं पाता। समद का लहजा सर्द था जो शाज़िया को खला। प्लीज़ समद, मैं इंसान हूँ और इंसानों से भूल चूक हो ही जाती है। आपको पता है ना, इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल से हुनैन को मोशन भी हो रहे हैं। मैं थकी हुई थी, इसलिए ज़रा सी देर के लिए आँख लग गई और मुझे उस आफत के घर से बाहर निकलने का पता ही नहीं चला। चिड़चिड़ेपन से समद को जवाब देते हुए वो इधर-उधर फैली हुई अशिया को पटक-पटक कर उनकी जगह पर रखती हुई गुस्सा निकाल रही थी। मैं 2 दिन पहले भी उसे कोने वाले कुरैशी साहब के घर से लेकर आया था। वो वहाँ उनके बेटों के साथ छत पर चढ़ी पतंग उड़ा रही थी। समद ने उसे जताया। तुम तो जानते हो नूर को, वो उछल कूद का कितना शौक है उसको। निचला बैठना तो उसे आता ही नहीं। जहाँ किसी बच्चे ने आवाज़ दी फौरन भागी चली जाती है। अब मैं कहाँ तक उस पर पहरे बैठाऊं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि नूर कैसी है या क्या करती है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम पूरी जिम्मेदारी से उसका ख्याल रखो। बेशक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नूर के मामले में कोई गैर जिम्मेदारी मेरे लिए कतई नाकाबिले कबूल है। भले से तुम खाना न पकाओ, घर की सफाई सुथराई न करो, किचन में बर्तनों के ढेर जमा कर दो, लेकिन नूर नूर के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, शाज़िया ने नाराज़ होते हुए कहा। जब से हुनैन हुआ है तुम उसके साथ सौतेली माओ जैसा ही सुलूक करने लगी हो। क्या मैं उसे मारती पीटती हूँ, खाने को नहीं देती या घर के काम काज करवाती हूँ जो आप मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो तिलमिलाकर उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई। तुम ये सब कर रही होती तो शायद मुझे इतना एतराज़ ना होता जितना एतराज़ तुम्हारी बेपरवाही पर है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि नूर का ध्यान रखने की कितनी ज़रूरत है, फिर भी तुम उसकी तरफ से आंखें बंद कर लेती हो। हालात नहीं देख रहे हैं कि आजकल कैसे-कैसे हमारे सामने आ रहे हैं, फिर भी अपनी औलाद से गफलत बरतती हो। इस बार समद का लहजा भी कदरे बुलंद हो गया था। उसने रिस्ट वॉच उतारकर साइड टेबल पर पटकी और खुद बेड पर नीम दराज हो गया। शाज़िया ने भी माँ बाप की बहस के दौरान री री करके बैकग्राउंड म्यूजिक देते हुए 1.5 साला हुनैन को एक धमोका जड़कर अपने गुस्से का इजहार किया और बड़बड़ाई, मैं नाअहल और बेपरवाह हूँ तो अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ ले आए। साथ ही वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। समद गुस्से और अफसोस की मिली जुली कैफियत में जहाँ का तहाँ रह गया। शाज़िया की आक़िबत ना अंदेशी खुद उसे भी बहुत से अंदेशों में मुब्तला कर गई थी। कदरे अच्छी आवाज़ और भारी लय के साथ गाए जाने वाले शादी के गीत को दफ और ढोलक की थाप ने जो निखार दिया था वो अपनी जगह, लेकिन अहले महफिल के लिए दिलचस्पी का असल मरकज छन छन छनाछन पैरों में घुंघरू बांधकर नाचता वो नाजुक बदन था जिसका लचीलापन रबड़ की गुड़िया को भी शर्मा दे। वो होशरुबा थी या था? फिलहाल
تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی فرصت کسی کے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ جو بھی تھی یا تھا لاجواب تھا، اور اس کی پرفارمنس اس سے بھی زیادہ لاجواب۔ دل خوش کر دیا سوہنیوں، کمال کر دیا۔ بیٹے کی شادی کی خوشی میں خواجہ سراؤں کو نچواتے کرم علی نے بلند آواز میں داد دی اور ہاتھ میں تھامی 10 کی نوٹوں کی گڈی سے ایک ساتھ کئی نوٹ نکال کر تھرکتے وجود پر نشاور کر دیے۔ بلے بھائی بلے، مہک بڑا چن کر ہیرا لائی ہے برسوں بعد۔ کرم علی کے پڑوسی شہباز نے خواجہ سراؤں کی اس ٹولی کے سربراہ کو مخاطب کر کے اس کی دریافت کو سراہا۔ مہک کے نام سے پکارے جانے والے عمر رسیدہ گرو نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عاجزی سے سر کو خم کیا اور اپنے چیلوں سے وہ نوٹ وصول کیے جو ناچتے وجود کے پیروں کے آس پاس سے سمیٹے گئے تھے۔ ذرا وہ تو گئی ہو، کانٹا لگا، ایک جوان العمر لڑکے نے ہانک لگا کر فرمائش کی۔ خواجہ سراؤں کی یہ ٹولی برسوں سے اس محلے میں سرگرم تھی۔ منگنی، شادی، بچے کی پیدائش، گھر کی تعمیر، غرض ہر خوشی کی خبر خوشبو کی طرح اڑ کر ان تک پہنچتی تھی، اور وہ اس خوشی میں اپنا حصہ ڈالنے اور لینے فٹافٹ پہنچ جاتے تھے۔ زیر متوسط طبقے کی اس آبادی میں لوگ اتنے باحیثیت تو نہیں تھے کہ اپنی خوشیوں کے لیے بڑے بڑے فنکشنز یا کانسرٹ کے انعقاد جیسی عیاشی کے متحمل ہو پاتے، چنانچہ مہک اینڈ کمپنی کے ناچ گانے سے ہی دل کو بہلا لیتے تھے۔ اوہ نہیں یار، وہ گاؤ، مندی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، اس پر بھی بہت اچھا ڈھانسو ڈانس کر لیتی ہے یہ۔ ایک منچلے نے ناچ ناچ کر نڈال ہوتے اس گوری چمڑے والے خواجہ سرا کو آنکھ مارتے ہوئے لوفرانہ انداز میں کہا۔ مہک نے دانستہ اس کا یہ انداز نظر انداز کر دیا۔ ناچتے قدموں میں اب بھی وقفے وقفے سے سکے اور چھوٹی چھوٹی مالیت کے نوٹ نچھاور کیے جا رہے تھے، اس لیے اس کا نظر انداز کرنا بنتا تھا۔ سچ بتا مہک، یہ تم میں سے ہے یا کسی کی بچی اغوا کر کر لائی ہو؟ گانے بجانے کا سلسلہ جاری تھا۔ شائقین کی ہاں ہوں ہنسی مذاق بھی عروج پر تھے کہ پختہ عمر اور پختہ رنگت کے مالک طاہر صاحب نے سرگوشی میں گرو سے یہ سوال کر ڈالا۔ اسے تو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بس کر دے چاندنی، بس ہو گیا۔ اگلے لمحے اس کے لبوں سے نکلنے والا جملہ اتنا بلند آہنگ لیے ہوئے تھا کہ سارے ہنگامے کے باوجود چاندنی نے ایک ایک لفظ وضاحت سے سنا اور اس کے قدم ساقط ہو گئے۔ ادھر طاہر صاحب سوچ رہے تھے کہ مہک کی زبان سے نکلے بہت ہو گیا کہ الفاظ چاندنی کے لیے تھے یا ان کے لیے۔ مہک کی زبان سے ادا ہونے والے اگلے الفاظ نے انہیں اس بات کا جواب دے دیا، مانا کہ ہم مجبور ہیں اور بےکس ہیں اپنے پیٹ بھرنے اور زندگی سے ناتا جوڑے رکھنے کے لیے گانا بجانا کر کے آپ کی خوشیوں میں ملنے والے شگن اور جمعرات کی خیرات ڈھٹائی سے وصول کرتے ہیں، لیکن ہم جرائم پیشہ نہیں ہیں۔ کوئی جرم ہوئے تو بس صرف اتنا کہ ہم آپ لوگوں جیسے نارمل نہیں ہیں۔ ہم اپنے ناکردہ جرم کی جتنی سزا اس معاشرے میں بھگت رہے ہیں، کیا وہ آپ لوگوں کو کم لگتی ہے جو آپ نے اس بھیانک الزام کا پتھر بھی دے مارا؟ گلی گلی اپنی ٹولی کے ساتھ تالیاں پیٹتا پھرنے والا وہ خواجہ سرا اس انداز میں بھی گفتگو کر سکتا ہے، اس بات کا برسوں کی شناسائی رکھنے والوں کو بھی آج ہی پہلی بار علم ہوا تھا۔ تم تو برا مان گئی، میں نے تو ایسے ہی مذاق میں کہا تھا۔ طاہر صاحب کا کھسیاہٹ سے برا حال تھا۔ مہک کو مذاق میں بھی اپنے کردار پر انگلی کا اٹھنا گوارا نہیں ہے، اور یہ الزام تو بہت زیادہ ہے۔ کچھ بولنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا آپ نے۔ میں جانتی ہوں اس زندگی کا عذاب، میں نے ذلت کے تیر کھا کھا کر اتنی عمر بتائی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اچھوتوں کی طرح ماں باپ اور بہن بھائیوں کی زندگی سے نکل جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں بھلا کسی نارمل بچی کو اس کانٹوں بھری زندگی میں کیسے گھسیٹنے کا جرم کر سکتی ہوں؟ میں نے تو کبھی اپنے جیسے کسی ادھورے وجود کو بھی زبردستی اپنے گروہ میں شامل نہیں کیا۔ میں نے تو چاہا کہ کوئی تو ہو جو ان ادھورے سے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی محبت کی چھاؤں میں رکھے، لیکن کبھی ایسا کوئی نہیں ملا۔ یہ پینو، یہ سوہنی اور یہ اجالا، یہ سب کی سب اپنوں سے زخم کھا کر خود میرے کلیجے سے آ کر لگی ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر مہک نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے نے چند قبل کی فضا کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ سب اس کے لبوں سے نکلنے والی تلخ سچائی پر ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔
خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ نہ بنا مہک، ایسے میں ایک بات کہہ دی تھی، تو نے تو تماشا ہی لگا دیا۔ تو کیا سمجھتی ہے ایسا کر کے میری عزت خاک میں ملا دے گی؟ تو جانتی نہیں ہے مجھے، تیرا اس علاقے میں آنا بند کروا دوں گا۔ تو اور تیری یہ چیلیاں بھوکوں مریں گی نہ، تب تم لوگوں کو پتہ چلے گا۔ طاہر صاحب دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کی زبانیں تو بند ہیں، لیکن نگاہوں میں ان کے لیے ایک طرح کی ملامت ہے، اس لیے برہم ہو کر بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے۔ آپ کا جو جی چاہے کیجئے، مجھے صرف اس اوپر والے سے امید ہے کہ اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو جینے کا سامان بھی دیتا رہے گا۔ مہک نے ترنت جواب دیا۔ آئے ہائے مہک باجی، کاہے کو بحث میں پڑھ کر اپنا خون جلا رہی ہو؟ تمہارا ہمارا دل دکھانے والوں کو تو اللہ خود ہی پوچھے گا۔ چلو اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ مہک کے بعد ٹولی کے سب سے عمر رسیدہ خواجہ سرا پینو نے معاملے کو سنبھالنے کے لیے درمیان میں دخل دیا اور ساتھ ہی دیگر ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ سامان سمیٹ لے۔ اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا گیا۔ لمحوں میں ساری محفل تتر بتر ہو گئی۔ اس صورتحال پر سب کا ہی موڈ خراب ہو گیا تھا، خصوصاً کرم علی کا۔ اپنے بیٹے کی شادی کا جشن یوں ادھورا رہ جانے پر سخت ملول تھا، لیکن طاہر صاحب کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ محلے کے با اثر فرد تھے۔ یہ کیا بیٹا، آپ کی کاپیوں میں تو ابھی تک اتنا ہی کام کیا ہوا ہے جتنا میں نے آپ کو کروایا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس ہفتے میں دیر سے گھر آؤں گا، اس لیے آپ ممی سے پڑھ لینا۔ سمد نور کی کاپیوں کے صفحات پلٹتے ہوئے قدرے خفگی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ میں نے ممی سے کہا تھا ڈیڈی، لیکن انہیں ٹائم ہی نہیں ملا، نور نے آہستہ سے وضاحت کی۔ اچھا چلو لاؤ، میں تمہیں کام کرواتا ہوں۔ ایک ہفتے کا نقصان پورا کرنے کے لیے اب ہمیں روزانہ تھوڑا زیادہ کام کرنا پڑے گا، کر لو گی نا؟ سمد نے شازیہ پر آیا بے تحاشا غصہ ضبط کیا اور نرمی سے بولا۔ جی ڈیڈی، میں کر لوں گی۔ ہمیشہ کی فرما بردار نور نے حامی بھر لی۔ اب آپ یہ سوالات حل کرو، میں تھوڑی دیر بعد آ کر چیک کرتا ہوں۔ سمد کچھ دیر تک اسے پڑھاتا رہا، پھر ریاضی کے کچھ سوالات حل کرنے کے لیے دے کر اپنی خوابگاہ میں جا پہنچا۔ شازیہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی کونین کو فیڈ کروا رہی تھی اور نظریں ٹی وی پر چلتے ڈرامے کی طرف متوجہ تھی۔ پلیز سمد، تھوڑی دیر میں حنین کو ٹیوشن سے لے آئیے گا۔ سمد کے اندر آنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ زیادہ لمبی ٹائمنگ نہیں ہے حنین کے ٹیوشن کی؟ ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے، ابھی سے اس پر اتنا بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بوجھ نہیں پڑتا، اس کی عمر کے بچے تو اسکول جانے لگے ہیں، لیکن آپ نے ہی اپنی ضد میں اجازت نہیں دی، ورنہ میں تو اس کے اسکول کا ایڈمیشن بھی کروا دیتی۔ اب بھی ٹیوشن اس لیے لگوائی ہے کہ اس کا سال ضائع نہ ہو اور وہ ٹیوشن سے کور کر لے۔ اس کے اعتراض کے جواب میں شازیہ نے اپنی پرانی تقریر جھاڑی۔ 2.25 سال کے بچے کی پڑھائی کی اتنی فکر ہے اور نور کا کوئی احساس نہیں ہے تمہیں؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس ہفتے میں زیادہ بیزی ہوں، نور کو وقت نہیں دے سکوں گا، تم اسے تھوڑا سا ٹائم دے دینا، لیکن تم نے ایک دن بھی اسے پڑھانے کی زحمت نہیں کی۔ سمد کا غصہ پھر باہر آنے لگا۔ پلیز سمد، پہلے ہی تھوڑی ذمہ داریاں نہیں ہیں مجھ پر، گھر کے اتنے سارے کاموں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی سنبھالنا تھکا ڈالتا ہے مجھے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر میں یہ ٹیچری بھی کرتی پھروں۔ حسب معمول وہ سمد کے غصے کو کسی خاطر میں نہیں لائی۔ آپ کو اتنی فکر ہے تو جہاں حنین ٹیوشن کے لیے جاتا ہے وہاں پر نور کو بھی بھجوا دیں، ساتھ ہی مشورہ بھی دے دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ہرگز بھی نور کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے کسی کے گھر نہیں بھیجوں گا، پھر ایسے فضول مشورے کیوں دے رہی ہو؟ سمد چبا چبا کر بولا۔ تو پھر خود ہی بھگتیں، میں ایسی فارغ نہیں ہوں کہ گھڑی دو گھڑی ملنے والی فرصت بھی اس کے ساتھ دماغ کھپانے میں ضائع کر دوں۔ اس نے صاف صاف جواب دے دیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم نور کی ماں ہو ہی نہیں۔ سمد نے صدمے سے اسے دیکھا۔ کاش نہ، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ بیٹوں پر اتنا ناز اچھا نہیں ہے شازیہ۔ جس رب نے تمہیں ان بیٹوں کی نعمت بخشی ہے، اسی نے نور کو بھی تمہاری ذمہ داری بنایا ہے۔ دکھ کی شدت غصے پر غالب آ گئی اور اس نے نہایت تعصب سے کہا۔ مجھ سے بحث مت کریں سمد، آپ نہیں جانتے میرے بیٹے میرے لیے کیا ہیں۔ یہ ان بیٹوں ہی کی وجہ سے ہے کہ میں جینے کا حوصلہ کر پاتی ہوں، ورنہ شاید اب تک تو پاگل ہو چکی ہوتی یا گھل گھل کر جان سے ہی چلی جاتی۔ شازیہ کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا تھا۔ سمد نے بھی یہ کوشش ترک کی اور واپس نور کے پاس جانے کے لیے دروازے کا رخ کیا۔ نیم وا دروازے میں موجود نور کے ننھے وجود کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔
وہ ہاتھ میں کاپی لیے کھڑی تھی، شاید حل شدہ سوالات باپ کو چیک کروانا چاہتی تھی، لیکن اندر ہوتی گفتگو نے اس کے قدم کمرے میں آنے سے روک دیے۔ اس کی ابھی عمر اتنی نہیں تھی کہ ان باتوں کے مفہوم کے اور ڈھنگ کو سمجھ پاتی، لیکن رویوں کا تو گود کا بچہ بھی بھانپ لیتا ہے۔ وہ بھی اپنی ماں کے رویے سے خائف رہتی تھی، کسی اور کے نہیں، سگی ماں کے رویے سے۔ عجیب تھی نا یہ بات کہ جس ہستی کو ہر کوئی ٹھنڈی چھاؤں قرار دیتا ہے، نور کے لیے اس ہستی کے پاس ایک نظر التفات بھی نہیں تھی۔ چمکیلے کپڑے کی لمبی میکسی میں ملبوس ہائی ہیل پر کھٹ کھٹ کرتی وہ اپنی سنہری زلفوں کو یوں شان بے نیازی سے لہراتی چلی جا رہی تھی، جیسے کسی تقریب میں شریک ہو یا کسی فیشن شو میں ریمپ پر جلوے دکھا رہی ہو، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ تیزی سے گہری ہوتی ہوئی رات میں قدرے سنسان سڑک کے کنارے ایک فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہ یوں پرس ہلاتی جھلاتی جا رہی تھی جیسے کسی شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کرتی پھر رہی ہو، لیکن سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ وہ خریدار نہیں بلکہ بکاؤ مال ہے، جو خود کو سجائے سنوارے اسٹریٹ لائٹس کی روشنیوں میں خود کو یوں نمایاں کرتی چلی جا رہی ہے، جیسے شوکیس میں رکھا ہوا مال خریدنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے روشنیوں میں نہلا کر زیادہ پرکشش اور چمکیلا اور نمایاں بنایا جاتا ہے۔ اے چلتی ہے ساتھ؟ آخر سڑک پر پھسلتی ایک کار اس کے قریب آ کر رکی اور ڈرائیور نے کھڑکی سے جھانک کر خمار آلود لہجے میں اسے پکارا۔ کیا دو گے؟ اس نے اپنی مسکارے سے بوجھل پلکیں اٹھا کر مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ کون ہے تو؟ نشے میں ہونے کے باوجود وہ چونکا۔ جو ہوں سامنے ہوں، اس نے سینہ تان کر بلا جھجک جواب دیا۔ دور پھٹے منہ، دفع ہو یہاں سے۔ اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ تو دفع ہو، خود رکا تھا، میں نے تو تجھے نہیں روکا تھا، ہاتھ نچا کر جواب دیتی وہ غصے کے عالم میں آگے بڑھ گئی۔ اب یہ بھی دھندا کرنے لگی ہیں، پتہ نہیں کون ہے جو ان جیسوں کو منہ لگاتے ہیں۔ آخ تھو، کار چلانے والے نے کھڑکی سے باہر تھوکا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لہراتی بل کھاتی آگے بڑھی، اسے فکر نہیں تھی، چند قدم مزید چل کر اسے اپنا قدردان مل ہی گیا۔ ایک ڈیڑھ گھنٹہ اپنے اس قدردان کے ساتھ گزار کر اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس کا پرس نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ چابی کی مدد سے تالا کھول کر وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی اور صحن میں کھڑے ہو کر احتیاط سے جائزہ لیا۔ حسب توقع سب گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے غسل خانے کا رخ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے چمکیلے لباس سمیت سارے ہار سنگار سے نجات پا کر معمول کے حلیے میں آ چکی تھی۔ ہاں، گزرے وقت کی ایک نشانی کو اپنے جسم سے جدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کوہنی سے ذرا اوپر انسانی دانتوں کا وہ نشان اس کے گاہک کا تحفہ تھا۔ اس نے نوٹوں سے بھرے سنہری پرس سمیت جملہ سامان اکٹھا کر کے اپنی اٹیچی میں سلیقے سے رکھا اور اٹیچی کو تالا لگا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بازو کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی تو اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بیک وقت طنز، تحقیر، اداسی اور سرشاری میں لپٹی وہ مسکراہٹ جیسے اس کے ہر جذبے کی عکاسی کر رہی تھی۔ چاندنی کے آنے سے تو ہمارے دن پھر گئے ہیں۔ اس کے گھنگروں کی چھن چھن کے ساتھ ہی نوٹوں کی برسات ہونے لگتی ہے۔ ایسے خوشحالی نچھی کی جوانی گزرنے کے بعد اب جا کر دیکھنے کو ملی ہے۔ چھوٹی مالیت کے نوٹوں کی ڈھیری کو ترتیب سے جما کر گنتی مہک کے لہجے کی خوشی کو وہاں موجود سارے نفوس نے محسوس کیا تھا اور سبھی تائیدی انداز میں مسکرا بھی رہے تھے، لیکن آئینے کے سامنے کھڑی بال رنگتی نچھی کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میری جوانی گزر گئی؟ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور مہک پر چڑھائی کرنے کے انداز میں مخاطب ہوئی۔ ہاں تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو تو آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو یوں رنگ نہیں رہی ہوتی۔ مہک پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور گنے ہوئے نوٹ اپنے بٹوے میں منتقل کرتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولی۔ یہ بال تو منہ کھارے پانی کے استعمال سے سفید پڑ گئے ہیں۔ 1000 بار کہا ہے کہ تم میٹھے پانوں کا کنیکشن لے لو، لیکن تمہارے کانوں پر تو جو ہی نہیں رینگتی۔ نچھی کا موڈ بھی بے حد خراب ہو گیا تھا۔ جس کے پاس کنیکشن ہے وہ خود ہم سے پانی مانگنے آ رہے ہوتے ہیں، میں کنیکشن لے کر کیا کروں؟ نلکوں سے آنے والی ہوا تو تیرے چٹے سر کو کالا کرنے سے رہی، مہک نے جواب دیا۔ جہاں سب کے چہروں پہ مسکراہٹ دوڑی وہیں نچھی کا پارا مزید اور ہائی ہو گیا۔
ٹھیک ہے، پھر نیچی ایسی ہی ناکارہ ہو گئی ہے تو آج ملک صاحب کے بیٹے کے ولیمے پر نیچی کے بغیر ہی چلے جانا تم لوگ۔ دیکھتی ہوں میری ڈھولک کی تال کے بغیر تمہاری یہ چھمک چھلو کیسے ناچ دکھاتی ہے۔ اس نے ہاتھ نچا کر ایک کونے میں خاموش کھڑی چاندنی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے نیچی، مذاق بھی نہیں سمجھتی؟ چھوڑ یہ غصہ اور شام کے لیے تیاری کر۔ نیچی کا موڈ خراب دیکھ کر پینو نے دخل اندازی کی اور نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، لے جا اپنی اس لاڈلی کو، جھولی بھر بھر کر نوٹ کما کر لا کے دے گی تم لوگوں کو۔ ناراضی کے اظہار میں اس نے کالی مہندی کا پیالہ ایک طرف پٹک دیا۔ اس کل کی بچی سے تیرا کیا مقابلہ بھلا؟ نہیں ہے، اس لیے اماں نے دل بڑھانے کے لیے اس کی تعریف کے 2 بول کہہ ڈالے۔ تو ان باتوں کو سمجھتی نہیں ہے کیا جو یوں دل چھوٹا کر رہی ہے؟ پینو نے اس کی دل جوئی کا سلسلہ جاری رکھا۔ منانے کے اس سلسلے کے پیچھے ایک تو یہی حقیقت تھی کہ نیچی سے اچھی ڈھولک کوئی نہیں بجاتا تھا اور سر بھی اس کا سب سے اونچا تھا۔ دوسرے اپنے اپنے گھروں سے بچھڑے ایک چھت تلے جمع ہو جانے والے ان نا آسودہ اور نامکمل افراد میں محبت بھی بے حد تھی۔ خاندان اور معاشرے کے دھتکارے ہوئے ان افراد نے مل جل کر اپنا ایک خاندان تشکیل دے دیا تھا اور اب ان کی ہر خوشی دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ میں کیوں کرنے لگی دل چھوٹا؟ میرے لیے تو یہ چھوٹی بہنوں جیسی ہے، بس ایسے ہی ذرا اماں سے چونچ لڑانے میں مزہ آتا ہے۔ نیچی کے چہرے پر فوراً ہی مسکراہٹ آ گئی اور وہ دور کھڑی چاندنی کی بلائے لیتی ہوئی بولی، اماں کا کیا ہے، بجھتا چراغ ہے، آج مری کل دوسرا دن، میرے پیچھے کون ہوگا جس سے یوں چونچے لڑائے گی؟ بوڑھی مہک نے بھاری آواز میں ہلکی سی سرزنش کی۔ ہائے اماں، ایسے تو نہ بولو، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے۔ نیچی جذباتی ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ پل بھر میں یوں شیر و شکر ہو گئے جیسے آپس میں کبھی کوئی جھگڑا ہی نہ ہوا ہو۔ راجا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی، مگن میں ناچوں گی۔ رنگ برنگے پیراہن میں ملبوس وہ 4 انسانی وجود تھے جو ڈھول کی تھاپ پر اپنی بھاری آوازوں میں گانے کے ساتھ ساتھ رقص بھی کر رہے تھے۔ گاتے بجاتے ان نفوس کے پرفارمنس دیکھنے کے لیے پورا محلہ امڑ آیا تھا۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک ہجوم تھا جس نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ تالیوں اور سیٹیوں کے ساتھ داد دیتے ہوئے گاہے بگاہے نوٹ اور سکے بھی اچھالے جا رہے تھے۔ ان پرجوش حاضرین میں 11 سالہ نور بھی موجود تھی جو بالکل اگلی صف میں کھڑی تھی اور جوش سے تالیاں پیٹتے ہوئے اس کی گوری ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی سرخ پڑ گیا تھا۔ حقیقتاً وہ اس ہجوم کی سب سے پرجوش فرد تھی۔ جس کے جوش نے یکدم ہی اس کو بے خود کر دیا تھا، وہ عالم خود فراموشی میں ان ناچتے قدموں کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر جہاں کچھ لوگ دم بخود رہ گئے تھے، وہیں کئی کے چہروں پر دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ تاثرات والے معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نور، نور! کچھ منچلوں نے یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر اس کے نام کی پکار ڈال دی جیسے وہاں نور نہیں کوئی پاپ سنگر پرفارمنس دینے آ گیا ہو۔ نور، نور کی یہ صدائیں دفتر سے واپس آتے صمد کے کانوں میں بھی پڑی اور اس کا ماتھا بری طرح ٹھنک گیا۔ اس نے ہجوم کے قریب ہی اپنی موٹر سائیکل روکی اور عجلت میں ہجوم کو چیرتا ہوا اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں ناچتے 4 وجودوں کے ساتھ 5واں وجود ان کا خون تھا۔ نور! وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ اس کی آواز ساری آوازوں پر حاوی ہو گئی۔ یکدم ہی گانے والوں نے گانا روک دیا اور رقص کرتے قدم ساکت ہو گئے۔ داد دینے میں پیش پیش مجمع بھی ہک دک سا رہ گیا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ صمد کی آواز میں غم و غصے سے پھٹ رہی تھی۔ سہمی ہوئی نور اپنے عمل کی کوئی وضاحت سوچتی اس سے قبل ہی اس کے گلابی رخسار پر ایک زور کا تماچا پڑا کہ گونج ہجوم کے ہر فرد کے کانوں تک گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صمد کی پوری 5 انگلیاں اس کے رخسار پر چھپ چکی ہیں۔ چلو، اتنے لوگوں کے بیچ پڑنے والے تھپڑ کی تکلیف اور ذلت پر 11 سالہ نور آنسو بہاتی اس سے قبل ہی صمد نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر ہجوم کائی کی طرح چھٹتا خود ہی اسے راستہ دیتا چلا گیا۔ اس وقت وہاں موجود کسی فرد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ صمد سے ایک سوال بھی کر سکے یا ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ صمد شدید عالم طیش میں نور کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گھر تک لے گیا۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر نور پر برسانا شروع کر دیا۔ کیا کر رہی تھی تو؟ کیا کر رہی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا
لیکن ایک تسلسل سے اس کے نازک وجود پر جوتا برساتے ہوئے اسے مہلت نہیں دے رہا تھا کہ وہ جواب میں کچھ بول پاتی۔ منع کیا تھا نا تجھے کہ گھر سے باہر نہیں جانا ہے، سمجھایا تھا نا تجھے کہ گھر سے باہر تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ مارنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکے بھی دے رہا تھا۔ اپنے کمزور بازوؤں کو اپنی ڈھال بنانے کی کوشش کرتی نور کی چیخیں اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے گھروں تک بھی جا پہنچی ہوں گی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کمرے میں اے سی چلائے دونوں بیٹوں کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لوٹتی شازیہ کو یہ خبر نہ ہوئی ہو؟ شور سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر باہر نکلی۔ سامنے کا منظر اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ سمد کیا ہوا ہے؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ وہ لپک کر سمد اور نور کے درمیان آ گئی اور سمد کا ہاتھ تھام کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ دفعہ ہو جا جاہل عورت، تو ہے ان ساری بے عزتی کی ذمہ دار۔ سمد نور پر تو اپنا ہاتھ کیا روکتا، اس نے شازیہ کو بھی تابڑ توڑ 2-3 جوتے رسید کر ڈالے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ 12 سالہ ازدواجی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ سمد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے صدمے سے گنگ ہو گئی، پھر حلق کے بل ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اپنی اولاد کو باہر خسروں کے ساتھ ناچتے اور اپنی عزت کا تماشا لگاتے ہوئے دیکھ کر پاگل نہیں ہوں گا تو اور کیا ہوں گا؟ سمد اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں دہاڑا تو شازیہ نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے، کتنی بار کہا تھا کہ نور کا خیال رکھنا، سمجھایا تھا نا تمہیں کہ اسے باہر نکلنے نہیں دینا، لیکن تم تو اسے پیدا کر کے جیسے بھول ہی گئی ہو کہ یہ تمہاری اولاد ہے اور اسے سب سے زیادہ تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ سمد کا غصہ دھیرے دھیرے رنج میں ڈھلنے لگا۔ کاش میں بھول سکتی کہ یہ ڈائن میری اولاد ہے، ایسی اولاد جس نے پیدا ہو کر مجھے خوشی کے بجائے غموں اور اندیشوں سے نڈھال کر دیا ہے۔ جسم کے جن حصوں پر سمد کے جوتے کی مار لگی تھی ان حصوں کو ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے اس نے گٹھری کی طرح صحن میں پڑی نور پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ وہ ننھی سی گٹھری ہچکیوں اور سسکیوں سے لرز رہی تھی۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ابھی جو قہر بن کر اس پر برسا تھا وہ اس کا وہی مہربان باپ تھا جس کی محبت کی گرمی اسے ماں کے رویوں کی سرد مہری بھلا دیتی تھی۔ تمہارا یہی مسئلہ ہے نا کہ تم صرف اپنے جذبات اور احساسات کی فکر کرتی ہو، تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ تمہارے کیا فرائض ہیں۔ اگر تمہیں اپنے فرائض کا ادراک ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ سمد نے بے جان سے ہوتے ہوئے ہاتھ سے جوتا چھوڑ دیا اور شدید تعصب کے ساتھ شازیہ کو ملامت کی۔ غلط میں نہیں، غلط تم ہو سمد۔ تم نوشتہ دیوار پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو آج ہوا ہے اسے آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا۔ تمہارے پہرے میری کوششیں ہونی کو ہونے سے ہرگز نہیں روک سکتے۔ میری مانو تو اس روز روز کے رونے سے ایک ہی بار جی بھر کر رو لو اور اسے اس کے اصل کی طرف جانے دو۔ شازیہ کے الفاظ تھے یا کوئی چابک جس نے سمد کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ تمہارے سینے میں دل ہے یا کوئی پتھر شازیہ؟ وہ گویا کراہا۔ میری مانو تو تم بھی سینے پر پتھر رکھ لو سمد، ورنہ بے عزتی کے جس پتھر کی چوٹ سے آج تم تنہا بلبلا رہے ہو، کل بڑے ہو کر تمہارے بیٹوں کو بھی یہی پتھر کھانے پڑیں گے۔ شازیہ نے اسے جواب دیا اور جھٹکے سے پلٹ کر واپس اندر چلی گئی۔ سمد کی غم اور نڈھال نظریں اس گٹھری پر آ ٹکی جس نے اب ہلنا بھی بند کر دیا تھا۔ نور، میری آنکھوں کا نور۔ وہ تڑپ کر اس گٹھری کی طرف بڑھا اور اسے اپنے باہوں میں بھر لیا، اور جو جسمانی اور ذہنی اذیت سے نڈھال نیم بے ہوش ہو چکی تھی اپنے باپ کی وہی مہربان سی آواز سن کر مسکرانا چاہتی تھی، اسے پاپا کہہ کر پکارنا چاہتی تھی، لیکن اس کے زخمی ہونٹوں میں اتنی سکت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ حرکت کر پاتے۔ مجھے معاف کر دو نور، میں تیرا باپ ہوں اور ایک باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرنا چھوڑ سکتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں اور اس معاشرے کے عزت اور بے عزتی کے اپنے ہی معیار ہیں۔ یہ معیار کہتے ہیں کہ ایک ہجڑے کا باپ معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا، اپنے ادھورے بچے کو نارمل بچوں کی طرح نہیں پال سکتا اور اپنے نارمل بچوں کو اس ادھورے بچے کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا بھی نہیں سکھا سکتا۔ بڑبڑانے کے انداز میں بولتا وہ آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نور کے نڈھال جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھا کر اس کے بہتے ہوئے آنسو کو پوچھ پاتی، لیکن اس نے اپنے باپ کی بے بسی کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ احساس کا یہ
दरवाह हुआ तो उसके सारे वजूद में एक जामिद सी खामोशी तारी हो गई। सारा चुलबुलापन और शोखी भूल कर वो हर दम सोचों में गलता नजर आने लगी। वो क्या सोचती है किसी को फिक्र नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा यही सोचा जा रहा था कि समद की मार ने उसे सबक सिखाकर निचला बैठना सिखा दिया है। सबक तो वाकई उसने सीख लिया था क्या? ये जब उसका फैसला सामने आया तब अहले खाना को मालूम हुआ फैसला सामने आने पर कोई नहीं था जो उसे रोकने के लिए कुछ कर पाता। उसने किसी को उसका इख्तियार दिया ही नहीं। हकीकतन उसके फैसले पर अमल दरआमद कर गुजरने के बाद ही अहले खाना को इसका इल्म हो सका था। मज़े का है ना? अलहदा कैबिन में बैठी चिकन ब्रोस्ट को भंबोड़ती निच्छी ने अपने सामने मौजूद चांदनी से पूछा। हाँ अच्छा है, उसने मुख्तसर सा जवाब देते हुए ठंडे यख मशरूब का घूंट हलक से नीचे उतारा। वहाँ पका होगा 1.5 पाव हड्डी वाले गोश्त का लंबे शोरबे वाला सालन। और अम्मा महक बैठी खुशी खुशी से सबसे कह रही होंगी, ये मेरी चांदनी के कदमों की बरकत है जो हम लोग हर दूसरे रोज़ गोश्त पकाकर खा रहे हैं। सुर्खी पाउडर नया ले लिया है, सब्जी और दूध वाले का उधार सर पर नहीं चढ़ा और मुआ बिजली का बिल भी भर दिया है। निच्छी ने अपनी जगह बैठे बैठे ही उस छोटे से घर का मंजर तसव्वुर की आंख से देखा जहां महक अपने ही जैसे चंद नफूस को समेटे बैठी थी। अम्मा महक पुराने ख्यालों की है और इज्जत के उस पुराने फ़लसफ़े को सीने से लगाए बैठी थी जो इंसान को भूख और मुफलिसी के सिवा कुछ और नहीं देता। मैं कहती हूँ काहे की इज्जत, हमें कोई इज्जतदार समझता ही कहाँ है जो हम इज्जतों की रखवाली करते फिरें। बनाने वाले ने हमें ऐसा ही बना दिया है तो फिर हमें क्या पड़ी है जायज़ नाजायज़ का सोचते बैठने की। कोई माने न माने हम भी इंसान हैं और हमें भी हक है इस दुनिया की नेमतों का लुत्फ़ उठाएं। निच्छी जिस रफ्तार से खा रही थी उसकी ज़ुबान भी उसी रफ्तार से चल रही थी। पीनू, सोहनी, उजाला और मैं, हम सब ने जवानियाँ अम्मा महक के साथ ऐसे ही खुशियों में नाच कर बिताई है। पेट पालने को तालियां पीट पीट कर हर आए गए के आगे हाथ फैलाए हैं। बीच बाजार में लोगों की गंदी गंदी बातें सुनी हैं। कई बार पुलिस वालों के हाथों से मार भी खाई है और ये सब निरी बेइज्जती है। ख्वार ही ख्वार है ज़िंदगी की। इस ज़िंदगी में न मनपसंद का खाना था, न ढंग का लिबास और न इंसानों के रहने के लायक साफ़ सुथरा घर। निच्छी के सामने वाफर मिकदार में मुरगन खाना था और सुनने के लिए खामोश सामे। उसने दिल खोलकर अपने दिल की भड़ास निकाली। सच कहो तो किस्मत के साथ साथ अम्मा महक के पुराने ख्यालात के सबब भी बहुत मार खाई है हमने। ये तो बहुत देर में खबर हुई कि ज़िंदगी को किसी और ढंग से भी ऐश से गुजारा जा सकता था। तुझे वो ढंग सिखाकर मैंने तेरी जवानी को बर्बाद होने से बचा लिया है। खूब माल बना और खूब ऐश कर। मेरे काम का क्या हुआ बाजी निच्छी? निच्छी की नसीहत के जवाब ने इसने जो सवाल किया उस पर निच्छी का मूड एक पल के लिए गारत हो गया। लेकिन वो जानती थी कि सारे ऐश व इशरत के लिए वो उसी की मोहताज है, इसीलिए खुद पर काबू पा गई और नरमी से बोली, मालूम करवाया था मैंने, वो लोग अभी वही हैं। शानू ने हर तरह से तस्दीक कर ली है और वादा भी किया है कि सारी खबरें देती रहेगी और ख़बर देने में देर भी क्या लगती है। मोबाइल मुंह कान से लगाओ और ख़बर को पर लगा दो। बाजी, शानू को बार बार याद करवाती रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई अहम खबर देना भूल जाए। नहीं भूलेगी, मेरी बड़ी पक्की सहेली है। पर तू बता कि तुझे करना क्या है वहाँ की खबरों का? क्या अभी तक उनकी मोहब्बत का भूत तेरे सर से उतरा नहीं, जो तेरा बोझ उतार कर खुद सुख से जी रहे हैं? मेरी मान तो तू जाकर एक फेरा लगा आ, वहाँ जो तेरे साथ में सुलूक होगा वो तेरे सारे भूत उतार देगा। हस्बे आदत निच्छी बोलने पर आई तो बोलती चली गई। मैं सब जानती हूँ बाजी निच्छी, जानती ना होती तो 11.5 साल की उम्र में घर की दहलीज कैसे पार करती। 11.5 साल की उम्र में घर की दहलीज पार करके या अम्मा महक तक पहुंचने के माह व साल जिंदगी की बड़ी हकीकतों का सामना करते हुए गुजारे हैं मैंने। सारी खबरें हैं मुझे, लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर हूँ कि खुद मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। वो बहुत कम इतनी लंबी बात करती थी। इस वक्त नम आंखों के साथ बोल रही थी तो निच्छी के कलेजे पर आरी चल रही थी। दुख साझे थे, महसूस क्यों न होते।
فرق تھا تو صرف اتنا کہ اس کے دکھوں پر برسوں کی گرد جم گئی تھی اور چاندنی نے جدائی کے دکھ پر دھول جمنے نہیں دی تھی۔ اس دکھ کو بہت چمکا کر اپنے دل میں رکھا تھا۔ مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری۔ آواز میں سوز و کھنک کا یہ امتزاج اس محلے کے باسیوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ شانو اور اس کا گروہ اہل محلہ کے لیے جانا پہچانا تھا، لیکن آج مرزا صاحب کے بیٹے کے ولیمے میں اس گروہ کا جو فرد دل کی گہرائیوں سے نغمہ سرا بے حد جوش و خروش سے ناچ رہا تھا، اس کا چہرہ ان کے لیے ناآشنا تھا۔ بڑا زبردست پنچھی پھانسا ہے شانو۔ کسی نے شانو کو داد دی۔ پھانسا کہاں سے ہے خان صاحب، مہمان پنچھی ہے، کل پھر واپس اڑ جائے گا۔ میں سمجھا تھا اس کے طفیل تیرے وارے نیارے ہونے جا رہے ہیں۔ ناچتے قدموں تلے بکھرے نوٹوں کو دیکھ کر اظہار افسوس کیا گیا۔ ہم نے وارے نیارے کر کے کیا کرنا ہے؟ زندگی کی گاڑی کو ایندھن مل رہا ہے، کافی ہے۔ شانو کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ بکھری اور اس نے زخمی نگاہوں سے اس ناچتے وجود کو دیکھا جو ایسے لوگوں کی خوشی پر ناچ رہا تھا جن سے اسے غم ہی غم ملے تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ بند کرو یہ بے ہودگی۔ اچانک ہی ایک دہاڑ نے ناچتے قدموں سمیت ہر چیز کو ساکت کر دیا۔ مرزا صاحب، شانو لرز کر زیر لب بڑبڑائی، پھر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مبارک ہو مرزا صاحب، بیٹے کے سہرے کے پھول بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، یہ لو پیسے اور سمیٹو اپنی نوٹنکی۔ موٹے عدسوں کی اینک کے پیچھے سے شانو کو گھورتے ہوئے مرزا صاحب نے سخت لہجے میں جواب دیا اور جیب میں سے چند نوٹ نکال کر شانو کے ہاتھ پر رکھے۔ ناراض کیوں ہوتے ہیں مرزا صاحب؟ شانو تو آپ کی خوشی پر مبارکباد دینے آئی ہیں۔ خوشی کے سودے میں ایسی خفگی کا کیا کام؟ اس نے شکوہ کیا۔ کہہ دیا نا مجھے ایسا تماشا پسند نہیں۔ ختم کرو، بس کرو۔ مرزا صاحب کے لہجے کی سختی کچھ اور بھی بڑھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ذرا سی بات پر اتنے چراغ پا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بیچاری تو شگن لینے آئی تھی۔ بچوں کا شوق دیکھ کر میں نے تھوڑے سے ناچ گانے کی اجازت دے دی۔ مسز مرزا نے آگے بڑھ کر شوہر کا بگڑا ہوا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ ایسی اجازت دینے سے پہلے سوچ لینا کہ پھر اس کے بعد تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نہایت سرد لہجے میں کہہ کر مرزا صاحب تو پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ ناچتا وجود جو ان کو دیکھ کر ساکن ہو گیا تھا یوں ہی ساکت کھڑا رہا۔ چل چاندنی، اب واپس چلتے ہیں۔ شانو نے اس کے چھانے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی سے کہا تو اسے ہوش آیا۔ ساکت ہو جانے والے قدموں نے حرکت کی اور سہج سہج چلتے اس موہنی صورت والے دولہا کے عین مقابل آ رکے جو اس صورتحال پر کچھ زیادہ ہی کھسیانہ سا نظر آتا تھا۔ سدا خوش رہو، ہمیشہ مسکراؤ، لمبی عمر پاؤ، نیک اور صحت مند اولاد کا منہ دیکھو اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہو۔ اس کے ہونٹوں سے بڑی روانی سے یہ دعائیں پھول کی طرح جھڑنے لگی۔ اتنی دعاؤں پر دولہا شرما کر مسکرایا اور اسے کچھ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا، اس سے قبل کہ اس کا جیب میں گیا ہوا ہاتھ باہر آتا، زرق برق لباس والی چاندنی نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ایک ساتھ کئی ہرے نیلے نوٹ نکال کر اس کے سر پر سے وار دیے۔ ہکا بکا دولہے کے منہ سے کچھ نکلنے سے پہلے ہی وہ پلٹ چکی تھی۔ پلٹتے ہی اس کی نظر دولہا کی ماں کی نظروں سے ٹکرائی اور اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چاندنی نے اس کی نظروں کو زیادہ زحمت نہیں کرنے دی اور بغیر رکے وہاں سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس واقعے کے 3 برس بعد تک چاندنی نے اس شہر میں قدم نہیں رکھا۔ 3 برس بعد پھر ایک بار خوشی کی خبر آئی تو وہ شہر میں آن وارد ہوئی۔ نچھی سے وعدہ نبھانے کو میں نے تمہیں مرزا صاحب کے چھوٹے لڑکے کی بیاہ کی خبر دے تو دی، لیکن وہاں مبارکی دینے جانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ یاد ہے نا بڑے بیٹے کے بیاہ کے موقع پر کیسا بے عزت کیا تھا انہوں نے ہمیں؟ شانو نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا اور اس کی خاطر مدارات بھی خوب کی، لیکن مرزا صاحب کے وہاں جانے سے صاف انکاری ہو گئی۔ سب یاد ہے، پر تم ان کے سلوک کو بے عزتی نہ کہو۔ انہوں نے اس روز جو کیا تھا اس نے میرے دل میں ٹھنڈک سی اتار دی ہے۔ وہ اپنے سرخ پالش لگے لمبے دانتوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ تو مجھے نری پاگل سی لگتی ہے۔ شانو نے اسے گھورا تو وہ ہنس دی۔ پاگل پن ہی سمجھو چاہے، لیکن میرا دل آج بھی اس خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے آج تک مجھے بھلایا نہیں۔ بھلا دیا ہوتا تو اپنے در پر خسروں کے ناچنے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔
جانے دیں ان باتوں کو، ان عزت والوں کی بزدل محبتوں سے ہمیں کیا ملنا ہے۔ شانو کے لہجے میں عمر بھر کی تلخی تھی۔ جینے کا ایک بہانہ ہی سمجھ لو۔ اس کی مسکراہٹ ذرا سی پھیکی پڑی۔ چل جیسی تیری خوشی، پر بتا کہ اس بار کے لیے تو نے کیا سوچا ہے؟ اب تو سنا ہے مرزا صاحب کا مزاج پہلے سے بھی زیادہ چڑچڑا ہو گیا ہے۔ بہو نے آ کر گھر میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ روز روز ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیٹا بھی ماں باپ سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ اس کی بیوی اور بچہ ہے، اور مرزا صاحب اس کی ایسی طوطا چشمی پر نالا اور جگ بھر سے خفا رہتے ہیں۔ شانو کی عادت تھی محلے کا پھیرا لگاتی تو آس پاس کی عورتوں سے باتوں باتوں میں بہت سی خبریں بھی لے آتی تھی، اسی لیے اسے سب کچھ پتا تھا۔ جو ہے اسے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ اللہ کرے آنے والی نئی بہو ان لوگوں کے لیے نیک ثابت ہو۔ چاندنی نے بڑے خلوص سے دعا دی۔ بڑے کلیجے والی ہے تو، شانو نے اسے داد دی جسے وہ انسنا کر گئی۔ کیا کرنا تھا اسے کسی سے داد پا کر؟ چل پھر کل ایسے ہی میں اور تو نکل چلتے ہیں اس طرف، ڈھول وول یہیں چھوڑ کر عین بارات نکلنے کے وقت پہنچ جائیں گے۔ تو کر لینا اپنی آنکھیں ٹھنڈی۔ اس کی حالت پر ترس کھا کر بالآخر شانو نے خود ہی تدبیر سوچ لی۔ دوسرے دن بارات نکلنے کے وقت وہ دونوں مرزا صاحب کے گھر کے قریب موجود تھی۔ بارات کی روانگی کے وقت روایتی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ بنی ٹھنی خواتین، اونچے کہکہے لگاتے مرد، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے نوجوان، سارے لوازمات پورے تھے، لیکن شانو کے ساتھ ایک گوشے میں سمٹی کھڑی چاندنی کی آنکھوں کو بس ایک چہرے کی تلاش تھی۔ آخر کار اسے وہ چہرہ نظر آ گیا۔ پہلے سے بھی زیادہ موٹے عدسوں کی اینک پہنے، خوشی کے موقع پر بھی ماتھے پر ہلکے سے بل ڈالے، ایک چھڑی کی مدد سے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے وہ مرزا صاحب ہی تو تھے، جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مرزا صاحب کے پہلو میں چلتی مسز مرزا پر وقت نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، یا کہنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اثر ڈالا تھا جتنا ڈالنا چاہیے تھا، لیکن مرزا صاحب کو دیکھ کر تو لگتا تھا کہ وقت نے کسی خون آشام بلا کی طرح انہیں نچوڑ ڈالا ہے۔ چمکدار شیروانی میں نوٹوں اور پھلوں کے ہار پہنے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن وہ پھر بھی بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ یہ نوٹ دولہا پر سے وار دینا بیٹا۔ چاندنی نے باراتیوں میں شامل ایک 10-11 سال کے بچے کے ہاتھ میں نوٹوں کی گدی تھمائی اور تیزی سے پلٹ گئی۔ کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کو اداس کر دیتی ہیں۔ اماں مہک مر گئی۔ کب؟ نچھی کی دی ہوئی اطلاع پر اسے جھٹکا لگا۔ 2 دن ہو گئے، تیرے سے رابطہ نہ ہو سکا، ورنہ تجھے اطلاع کرتی۔ تو گئی تھی وہاں؟ کیسے جاتی؟ تجھے ان کے الفاظ یاد نہیں؟ انہوں نے حکم دیا تھا نا کہ ہمیں ان کا مرا ہوا منہ بھی نہ دکھایا جائے۔ میں جاتی تو وہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا جاتا۔ ٹھیک ہی کیا تم نے۔ نچھی کی بات سن کر اس نے ایک سرد آہ بھری۔ ساتھیوں کو کھانے پینے کی اشیاء میں نشہ آور دوا پلا کر اس کا راتوں کو غائب رہنے کا سلسلہ زیادہ عرصے اماں مہک سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے سخت طیش میں آ کر اسے اپنے گروہ سے نکال دیا تھا۔ نچھی بھی اس کے ساتھ ہی نکل آئی تھی، اور اب وہ دونوں اپنے طرز کی زندگی گزار رہے تھے۔ اچھی تھی اماں، قناعت پسند، ہمدرد اور نیک فطرت والی۔ اچھی تھی، جبھی تو ہماری برائیوں کو برداشت نہ کر سکی۔ تجھے دیکھ کر سوچتی ہوں کہ مجھے تو چلو خیر، عیش و عشرت کی تمنا تھی، سو برائیوں کی دلدل میں اتر گئی۔ پر تو نے اس گندگی میں کیوں پیر رکھے؟ اندر سے تو اماں مہک سے بھی زیادہ قناعت والی ہے۔ نچھی نے اسے ٹٹولا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا مجھے بہت سارے پیسے کمانے چاہیے، اور پیسے کمانے کی کوئی سیدھی راہ اس معاشرے نے ہم جیسوں کے لیے کھلی نہیں رکھی ہے، تو میں اس راہ پر چل پڑی جو تم نے مجھے دکھائی تھی۔ وہ اداسی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اب لگتا ہے میں نے ظلم کیا ہے تجھ پر۔ تیرے جیسی کا تو اماں مہک کے اصولوں کے ساتھ ہی گزارا اچھے سے ہو جاتا۔ اتنی سادہ سی طبیعت ہے، 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا کر بھی چین سے جی لیتی ہے۔ روپے کاہے کو جوڑتی رہتی ہے، بس یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو بال بچے دار لوگوں کے ڈھنگ ہوتے ہیں، ہم جیسوں کو یہ جنجال پالنے کی بھلا کیا ضرورت؟ نچھی آج بڑے مختلف موڈ میں تھی۔ شاید اماں کی موت کا اثر تھا۔ کیوں جوڑتی ہوں یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، بس اتنی خبر ہے کہ میرا ایسا کرنے کو دل چاہتا ہے، اس نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ پھر گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے بولی، بہت دن ہوئے شانو سے بات نہیں ہوئی، اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ بس زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ مرض لا علاج ہے۔
کسی روز اس سے ملنے چلتے ہیں، مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اس نے، کل ہی چلتے ہیں، بیچاری ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ نچی نے فوراً ہی پروگرام طے کر لیا۔ اگلے دن وہ شام گئے شانو کے سامنے تھی۔ چند برس قبل کی صحت مند شانو اب ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل چکی تھی۔ ان دونوں کو سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی رمق دوڑ گئی۔ بستر پر پڑے پڑے ہی اس نے ان کی خاطرداری کے لیے ہدایت جاری کرنا شروع کر دی۔ تم نے ہمیں اپنی بیماری کی خبر دینے میں بڑی دیر کر دی شانو باجی۔ اگر مرض کے لا علاج ہونے سے پہلے بتا دیتی تو ہم کچھ نہ کچھ تو تمہارے لیے کوشش ضرور کرتے۔ چاندنی نے اس کا محض ہڈیوں پر کھال مونڈھا ہاتھ تھام کر شکوہ کیا۔ زندگی کو کھینچ کر لمبا کرنے سے بھی کیا مل جاتا؟ اس جیسے جینے سے تو اچھا ہے کہ مر جائیں۔ شانو کی آنکھوں میں نمی چمکی تو وہ چپ سی رہ گئی۔ واقعی بھلا کیا رکھا تھا ان جیسوں کی زندگی کے لیے؟ ویسے تو نہ آتی تو میں خود ہی تجھے فون کر کر بلوانے والی تھی۔ شانو نے بات بدلی۔ کیوں، خیر تو ہے؟ اس کا دل دھڑکا۔ شانو ہمیشہ اسے کوئی نہ کوئی اطلاع دینے کے لیے ہی فون کرتی تھی۔ کبھی مرزا صاحب کے ہاں کسی پوتے یا پوتی کی پیدائش کی اطلاع ہوتی تھی تو کبھی کسی کی بسم اللہ کی اور آمین کی خوشخبری، لیکن ان خبروں کے ساتھ ساتھ کچھ دل دکھانے والی اطلاعات بھی ہوتی تھی۔ مرزا صاحب کی ریٹائرمنٹ، بیٹوں کا گھر کے بیچ دیوار کھڑی کر کے اپنے اپنے حصوں میں تقسیم کر لینا، آئے دن کے لڑائی جھگڑے اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کی کوشش، سب کچھ اس کے علم میں تھا۔ مرزا صاحب کی حالت اچھی نہیں ہے، دل کی تکلیف ہو گئی انہیں۔ ڈاکٹر نے اوپن ہارٹ سرجری کا بولا ہے، لیکن سرجری کے لیے لاکھوں کی رقم کہاں سے آئے؟ بیٹوں پر تو ماں باپ کی 2 وقت کی روٹی بھی بھاری ہو گئی ہے۔ یا اللہ، کیا اسی دن کے لیے ماں باپ بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور انہیں سو ناز و نخروں سے پالتے ہیں؟ اس نے لب ہلائے بغیر شکوہ کیا۔ اس کے بعد وہاں کیا کیا گفتگو ہوئی وہ سن نہ سکی۔ وہ تو بس ان 2 قابل فخر بیٹوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جن کا مستقبل بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی طوفانوں کے نذر کر ڈالی تھی۔ اس نے ان کی زندگیوں کو اپنے نام کی بدنامی سے بچا لیا تھا، لیکن آج وہ کیوں اپنا بیٹا ہونے کا فرض ادا نہیں کر رہے تھے اور اس کے لیے تیار نہیں تھے؟ انہیں کچھ نہیں تو اس اپنی ماں کا ہی مان رکھ لینا چاہیے تھا جس نے ان کی خاطر اپنی کوکھ سے جنم دی ہوئی پہلی اولاد کو دھتکار دیا تھا۔ شازیہ جی، اس نے ان کی پکار کا مرجھائی سی آواز میں جواب دیا، جانتی جو تھی کہ ان کا اگلا سوال کیا ہوگا۔ ملاقات کا وقت ہو گیا ہے نا؟ جی۔ وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی جواب دینا پڑا۔ اس جنرل وارڈ میں وزٹنگ آورز شروع ہوتے ہی مریضوں سے ملاقاتیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان سے جھوٹ بول پاتی۔ ذرا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ انہوں نے اگلا متوقع سوال کرنے کے بجائے ایک بے ضرر سی فرمائش کی تو شازیہ نے سکون کی سانس لی۔ حنین اور کونین کے ملاقات کے اوقات میں اسپتال نہ آنے کے سلسلے میں وہ اب تک اتنے بہانے بنا چکی تھی کہ اب اس کے پاس بہانوں کی فہرست ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ ہوتی تو کیا آج وہ بھی ہمیں یہاں اس طرح تنہا چھوڑ دیتی؟ پانی پی کر گلاس واپس تھماتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب شازیہ کے لیے ہر سوال سے زیادہ مشکل تھا۔ اس مشکل سے اسے ایک اجنبی لڑکے کی آمد نے نکالا۔ وہ پوچھ رہا تھا، آپ صمد مرزا صاحب کی بیگم مسز شازیہ مرزا ہے نا؟ جی جی، کوئی باہر آپ سے ملنا چاہتا ہے، مین گیٹ کے پاس تیسری بینچ پر۔ ملنے والا یہاں آ کر کیوں نہیں مل لیتا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن لڑکا اطلاع دے کر ایک ہی پل میں رکے بغیر وہاں سے پلٹ گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ صمد مرزا بڑبڑائے۔ یہ تو جا کر ملنے پر بھی پتہ چلے گا، آپ آرام کیجیے، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ خود انہیں الجھن میں مبتلا چھوڑ کر بتائے ہوئے مقام کی طرف بڑھ گئی۔ بتائی گئی بینچ پر کوئی عورت اس طرح بڑی سی چادر میں لپٹی بیٹھی تھی کہ اس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شازیہ کو اپنی سمت آتا دیکھ کر بینچ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں شازیہ مرزا ہوں، کیا آپ نے ہی مجھے یہاں بلوایا تھا؟ آنکھوں میں تجسس لیے شازیہ نے سلیقے سے دریافت کیا۔ جی، میں نے ہی آپ کو زحمت دی ہے، وہ بولی تو اس کی بھاری آواز سن کر شازیہ کو زور کا جھٹکا لگا۔ فکر مت کریں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ مجبور تھی، پاپا کی بیماری کی خبر سن کر خود کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی۔ وہ بول رہی تھی اور شازیہ میں لب ہلانے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ پاپا کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے، بس وہی دینے آئی تھی۔
اس نے چادر کے بکل میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور خاکی کاغذ میں لپٹا ہوا ایک بنڈل اسے تھما دیا۔ بنڈل کی موٹائی سے ظاہر تھا کہ دی جانے والی رقم لاکھوں میں ہوگی۔ تمہارے پاس اتنے روپے کہاں سے آئے؟ شازیہ کے لبوں نے حرکت کی بھی تو ایک ایسا سوال کیا جس نے اسے زخم کر ڈالا۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی کہ میرے پاس یہ روپے کہاں سے آئے۔ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اس کا دل مرجھا سا گیا۔ کاش اس کی ماں نے اسے پہچان کر گلے لگا لیا ہوتا۔ اتنا نہیں کر سکتی تو فقط یہی پوچھا ہوتا کہ تو اتنے برس کہاں رہی، لیکن وہاں آج بھی ایک بیگانگی سی تھی۔ تمہیں اپنے پاپا کا کیسے پتا چلا؟ نور کے حساب سے یہ ایک اور غیر ضروری سوال کیا گیا تھا۔ جو خبر رکھنا چاہے انہیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے، اور جو انجان بننا چاہے انہیں اولاد کے دہلیز پار کر لینے کا بھی پتا نہیں چلتا۔ آخر وہ بھی انسان تھی، کہاں تک شکوے کو زبان پر آنے سے روک پاتی۔ تم نے خود ہی گھر چھوڑا تھا، کسی نے تمہیں نکالا نہیں تھا، شازیہ نے صفائی دی۔ ایک بار میرے محبت کرنے والے باپ کا جوتا مجھ پر برسا تھا تو میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی محبت کو مزید امتحان میں نہ ڈالوں۔ یہ امتحان طویل ہوتا تو شاید ہمت ہار کر ایک دن خود وہ مجھے گھر سے نکال دیتے، اور آج میرے پاس خود کو ملنے والی واحد محبت کا احساس بھی ختم ہو جاتا۔ تم نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، تمہارے اور ہمارے لیے یہی مناسب تھا۔ کیسا پتھر دل تھا اس عورت کے سینے میں۔ کاش آپ جیسی ماؤں کو ہمارے جیسے ادھورے وجود بخشتے ہوئے اللہ آپ کو بڑا ظرف بھی دے دیتا تو ہمارا معاشرے میں وہ مقام نہ ہوتا جو آج ہے۔ اللہ کی طرف سے صرف ایک کمی کے ساتھ پیدا کیا گیا انسان بھلا اتنا عرضہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کی محبت سمیت ہر حق سے محروم کر کے اس کی ہر صلاحیت کی نفی کر دی جائے۔ آپ اور آپ کا یہ معاشرہ ذرا سی وسعت قلبی اختیار کر لے تو ہم جیسے وجود بھی معاشرے کے لیے تہمت اور بوجھ بننے کے بجائے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اور آپ جیسوں کو یہ بات سمجھنے میں ابھی نہ جانے کتنی مدت لگے گی۔ وہ گلوگیر لہجے میں کہہ کر مزید رکی نہیں۔ شازیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے روک پاتی۔ وہ جو آج تک یہ سمجھتی رہی تھی کہ ادھورے پن کے ساتھ پیدا ہونے والی اولاد کو جنم دے کر اس نے بڑے دکھ اور رسوائی سہی ہے، آج پہلی بار جان سکی تھی کہ دکھ تو اصل میں اس نے سہے تھے جو دنیا کے اس جنگل میں اپنے ادھورے پن کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا کر دی گئی تھی۔ پاپا کی نور سے ہر خاص و عام کے لیے عام چاندنی تک کا سفر آسان تو نہیں تھا۔ کون ملنے آیا تھا شازیہ؟ اور یہ تم اپنے ہاتھ میں کیا لے کر آئی ہو؟ وہ وارڈ میں پہنچی تو اپنی نور کے غم میں آنکھوں کا نور گم کر بیٹھنے والے صمد مرزا اس کے چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکے، لیکن ہاتھوں میں بنڈل کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ آپ کے سوال کا جواب لائی ہوں، شازیہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ نے پوچھا تھا نا کہ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ بھی یہاں ہمیں اسی طرح تنہا چھوڑ دیتی؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صمد مرزا چونکے۔ میں کہنا چاہتی ہوں صمد کہ نہیں، وہ ہمیں یہاں اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن ہم ہی بد نصیب تھے کہ اسے دھتکار کر خود کو اس کی خدمت کے حق سے محروم کر لیا۔ شازیہ خاکی کاغذ میں لپٹے نوٹوں کے بنڈل پر ماتھا ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صمد مرزا کو اب کوئی سوال پوچھنے کی حاجت نہیں تھی اور نہ ہی ہمت۔ کوئی جانے نہ جانے وہ جانتے تھے کہ صرف شازیہ ہی نہیں، وہ بھی مجرم تھے، اور ان کا جرم ایک بار نور پر ہاتھ اٹھانا نہیں تھا۔ ان کا زیادہ بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے نور کے جانے کے بعد کبھی اسے کھوجنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے جانے کو خدا کی مصلحت مان کر خود کو روز روز کی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ حالانکہ بھلائی اپنے حصے کی آزمائش سے گزر جانے میں ہی ہے۔ جو آزمائش سے بھاگ کھڑا ہو وہ روز محشر اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا؟ صمد مرزا بھی رب کے حضور کھڑے ہو کر جواب نہیں دے سکتے تھے کہ وہ ایک جان جس کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی، وہ اس کی ذمہ داری کیوں نہ نبھا سکے؟ کیا معاشرے کا خوف اپنے رب کے خوف سے زیادہ تھا؟ بس اتنی تھی یہ کہانی۔ ہاں، اس کہانی کے بارے میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہے کہ میں اگر کوئی نصیحت بھی کروں اور کل مجھ پر اس طریقے کی افتاد پڑے تو شاید میں بھی ایسے ہی ڈگمگا جاؤں، لیکن جب اللہ ہمیں کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر ہمارے ذمے اگر ایسی کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے تو بھلے تکلیف ہوگی، لیکن اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھا کر ان کو معاشرے میں ایک مقام دلا دے
تاکہ وہ بھی اپنی زندگی صحیح طریقے سے جی لیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک سیریز دیکھی تھی صبا قمر کی، جس میں ٹیکسی ڈرائیور ہوتی تھی۔ آپ لوگوں نے میں سے بھی دیکھی ہوگی کسی نے یہ سیریز، مجھے یاد تو نہیں ہے ان سیریز کا نام، لیکن اس میں بھی ایک ایسی سٹوری ہے کہ والد جو ہوتے ہیں وہ بچے کے اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، پوری زندگی اسی کے نام کر دیتے ہیں اپنی، اور اس کو اپنی پیروں پر کھڑا کر دیتے ہیں، وہ بڑی اچھی جاب پر لگ جاتا ہے وہ، جبکہ اس کی سوتیلی ماں جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو خسروں کے ساتھ ہی روانہ کر دے، اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن باپ جو ہوتے ہیں ان کے، اس کے جو والد ہوتے ہیں، وہ اس کو بہت اچھی تربیت دیتے ہیں، بہت اچھے سے سکھاتے ہیں۔ مجھے وہ سیریل بہت ٹچ کر گیا تھا دل سے۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا شاید، یا کہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا پتہ ہوگا۔ صرف 5 ایپیسوڈ کا یہ سیریل تھا، اور اس میں منیب بٹ تھے جو اس طریقے کے کردار میں تھے، تو آپ لوگ کبھی موقع ملے تو دیکھیے، مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر خدا نہ کرے اللہ کی طرف سے اس طرح کی آزمائش آ گئی، تو ہم کو اس آزمائش میں انشاءاللہ پورے اترنا ہے۔ تو چلیے، کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی کو مصیبت میں نہ ڈالیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دیتا ہے تو اس کے بعد میں آسانیاں بھی دیتا ہے۔ تو آپ لوگ خوب دعا میں یاد رکھیے، اور لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے، ٹھیک ہے؟ چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔